पाकिस्तान की तरक्की छीनने वालों को एनआरओ नहीं देगा। कान खोल के सुन लो, आपको इन आवाम की आवाज को मानना पड़ेगा। आवाम को इस्लामाबाद पहुंचने दीजिए, उसके जख्म अब गहरे होते चले जा रहे हैं। उस नाजायज वजीर आजम, उस सेलेक्टेड वजीर आजम का इस्तीफा छीन के रहेंगे। और मैं खतरा महसूस कर रहा हूँ। इस्लामाबाद हम आ रहे हैं। आवाम को इस्लामाबाद पहुंचने दीजिए। आप लोग बात होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गुज़िश्ता शब जलसा था लाहौर में, पीडीएम की तरफ से जलसा मुनक़िद किया गया। पीडीएम की तरफ से जिस तरह तवक्को की जा रही थी, एक बड़ा जलसा था और पीडीएम के रहनुमा ललकार कर कहते रहे, हुकूमत से कहते रहे कि हुकूमत के नुमाइंदे आएँ, वो इस जलसे को देखें। बिलाशुबा ये एक बड़ा जलसा था जो पीडीएम ने लाहौर में मुनक़िद किया। लेकिन इस जलसे की एक और बड़ी बात ये थी कि यहाँ तकारीर आज इंतहाई बेबाकी से की गई। वो अल्फाज जो पहले कभी ढके छुपे अल्फाज में कहे जाते थे, आज उन्हें बड़ी बेबाकी से कहा गया। मखदूम जावेद हाशमी साहब की तकरीर हो, या फिर अख्तर मेंगल साहब की हो, मरियम नवाज की हो, या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की, मौलाना फजलुर रहमान हो, हर तरफ से इस बार इंतहाई बेबाकी का मुजाहरा किया गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी आज इंतहाई खुले अल्फाज में वो अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो वो आम तौर पर नहीं करते थे, ढके छुपे अल्फाज में करते थे। वो ये भी आज उन्होंने कहा कि उन्हें ये कहा जाता है कि बोले ना। वो कहते हैं कि बोलने भी नहीं देते और कहते हैं भी नाम भी ना लूँ, कि नाम ना लूँ। लेकिन आज बहुत सारे नाम उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर भी आज इंतहाई जारहाना थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं, मुज़ाकरात अब नहीं हो सकते, किसी सूरत में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उनका ये कहना था कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे और वो इस्तीफे तक वहाँ से वापस नहीं आएंगे। सूरत हाल क्या है? क्या इस किस्म की तकारीर की तवक्को की जा रही थी या फिर ये खिलाफे तवक्को आज की तकारीर थी? ये हमारा मौजू है और मेरे साथ गुफ्तगू के लिए आज पाकिस्तान के दो मारूफ दिफाई तज्जिया निगार मौजूद हैं। कमांडर रिटायर्ड सुहेब फारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ मेरे साथ दूसरी तरफ इस्लामाबाद से लाइन पर होंगे कर्नल रिटायर्ड राजा वसीम साहब। बहुत शुक्रिया कमांडर सुहेब फारूक साहब, बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड राजा वसीम साहब, आपने हमें वक़्त दिया। कमांडर सुहेब फारूक साहब की तरफ आऊँगा कि सर, इस किस्म की तकरीर कम अज़ कम आप तवक्को कर रहे थे कि आज जिस बेबाकी से कहा गया पाकिस्तान के इदारों के हवाले से, तो आप तवक्को कर रहे थे कि सब होगा आज? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली भाई। मैं तवक्को तो कोई ऐसी नई कोई बात हो तो उसकी तवक्को की उम्मीद होती है। यहाँ तो एक बहुत ही पिछले कुछ अरसे से अगर आप ठंडे दिल से और जरा दूर बैठकर तस्वीर को देखें तो आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान की जो सालमियत है उसमें जो इकाइयां हैं, 5 मेन कुव्वतें हैं जिसने पाकिस्तान को आपस में जोड़ा हुआ है। 5 ऐसी गहरी रगे हैं जिन्होंने इस मुल्क को आपस में जोड़ा हुआ है। अगर आप गौर करें, इस वक्त ये वक्त नहीं है कि किस बैठकर हमारे लेवल से नीचे की बात है कि एक एक आदमी को जो है वो डिस्कस करें कि फलां आदमी ने क्या बोला और फलां लीडर ने क्या कहा। हमें देखना ये है कि इस वक्त 5 इकाइयां पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर एक मुनज़्ज़म हमला है और इसको अगर आप ठंडे दिल से तज्जिया करें तो 5 चीजों में सबसे अहम एक चीज जिसने इस सारे मुल्क को आपस में जोड़ा हुआ है वो पाकिस्तानी अफवाज है, जिसके अंदर बलोच भी हैं, जिसमें सिंधी भी हैं, जिसमें पंजाबी भी हैं, पख्तून भी हैं
اور وہ مل کر جس بھی فرنٹ پر لڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی وہاں پر سندھی اور بلوچی کا نہیں سوچتا، تو فوج کے اوپر حملہ ہے۔ دوسری، اس ملک کو اردو زبان نے جوڑا ہوا ہے۔ اردو زبان جو ہے وہ تمام لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ایک مشترک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ہم آپس میں خوبصورت رشتے میں پروئے ہوئے ہیں۔ وہ اردو زبان آپ نے دیکھا کراچی میں بھی ایک حملے کی بات اجل رئی صاحب نے کی، اور جس سے یہ واضح ہوا کہ اردو زبان کے اوپر بھی یہ بھی اس کو بھی کسی طرح اس رگ کو بھی کاٹا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ صوبے آپس میں 4 صوبے مل کر ایک ملک ہے، تو کبھی کسی جلسے میں یا کسی جگہ کے فلاں بلوچستان آزاد ہونا چاہ رہا ہے یا فلاں ہونا چاہ رہا ہے، تو صوبوں کے درمیان میں نفرت بڑھانے کی بات جو ہے وہ آگے بڑھائی گئی ہے۔ اور چوتھی چیز کو اگر آپ غور کریں تو ہمارے درمیان اس وقت ہماری ملکی ترقی کی ایک اہم علامت سی پیک ہے جو 4 صوبوں کے درمیان سے گزر کر جا رہا ہے، تو سی پیک بھی انڈر اٹیک ہے، اور اس کے ساتھ بھی اس کو بھی خاص ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اور آخر میں جو ہمارے ہاں جیسے صوبوں کی بات ہے ویسے ہی مختلف قوموں کی بھی بات ہے۔ آج جو بات دوبارہ جلسے میں گونج جس کی سنائی دی وہ یہ کہ نفرت کی ایک بات کہ یہ لاہوری جو ہیں یہ انگریزوں کے پٹھو تھے، یا پنجابی جو ہے وہ پٹھو تھے، اور سندھی اور کشمیری ایسے تھے، اور پختون ایسے ہیں، اور بلوچ پہلے ہی آزاد ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ اگر آپ ٹارگٹ کو دیکھیں، اس بات کو سمجھیں، تو یہ بیانیہ جس کا نام دیا ہوا ہے، یہ جہاں سے بھی بیانیہ بنا کر اتارا گیا ہے اس کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ ضرورت مند ڈھونڈے گئے ہیں جو اپنے اپنے مسائل کا شکار ہیں۔ کسی کو NRO کا مسئلہ ہے، کسی کو اپنے پیسے بچانے ہیں، کسی کو دوبارہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بحال کروانا ہے نااہلی سے، مختلف ٹارگٹ لے کر کرنل راجہ وسیم صاحب کی طرف آتا ہوں۔ دکھائیں گے آپ یہ والی لیکن باتیں کریں۔ کرنل راجہ وسیم صاحب آج بہت ساری باتیں کہیں گئی، لیکن ایک بات قابل ذکر تھی، ایک مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش کا بہت زیادہ حوالہ دیا گیا، مخدوم جاوید ہاشمی سے لے کر اختر مینگل صاحب تک۔ یہ بنگلہ دیش کا آج تذکرہ کرنا کیا آج بہت ضروری تھا؟ اس کا کوئی خاص آپ کو پس منظر آج دکھائی دے رہا ہے کہ آج اس کا تذکرہ کچھ زیادہ ہی کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم علی۔ یہ آج 13 دسمبر ہے اور 16 دسمبر ہمارا ایک دکھا ہوا دن ہے، اور اس کے اندر پاکستان میں غالب اکثریت ہے جو فوج کو قصوروار سمجھتی ہے، بھٹو صاحب یا نیوی کے ساتھ ڈھاکہ فال کا۔ وہ 16 دسمبر ہے، وہ دن نزدیک آنے تھے، اس تناظر میں بات ہوئی ہے۔ میں ذرا کمانڈر صاحب مجھے ایک فرما رہے تھے، اور انہوں نے ہم تو جب سے پیدا ہوئے اب 57 تک میری عمر ہو گئی ہے، 4 ستون ہوتے تھے ہمارے پاکستان کے، عدلیہ ہوتی ہے، مقننہ ہوتی ہے، میڈیا ہوتی ہے، انتظامیہ ہوتی ہے۔ آج کمانڈر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اسے 5 اکائیوں میں بدل دیا، تو میں بڑی معذرت سے کہوں گا کہ 5 اکائیاں نہیں ہیں، 4 ستون ہیں، اور یہ اس کو 5ویں اکائی لا رہے تھے آرمی کو۔ آرمی کوئی اکائی نہیں ہے، میں فوجی ہوں، میں سرکاری ملازم ہوں۔ میں جب جاب میں تھا سیلری دیتا تھا، اب میں ریٹائر ہوں، میں پینشن دیتا ہوں، گورنمنٹ سے دیتا ہوں، پبلک منی میں سے لیتا ہوں۔ ہم کوئی اکائی نہیں ہے، ہم ملازم تھے، اب ہم ریٹائرڈ لوگ ہیں۔ دوسرا جہاں تک جلسے کی بات ہے تو اس میں بہت باتیں ہوئی، یہ باتیں صبح تک تو یہ باتیں چل رہی تھی کہ اس کے اندر اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، کوئی ویڈیوز چلائی جا سکتی ہیں، کوئی نام دے کے ریزائن مانگے جا سکتے ہیں۔ لیکن میں اسے اس نظر میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے جلسہ ہوا ہے لاہور کا، آپ نے دیکھا ہوگا چند دن پہلے ملتان میں بھی ہوا تھا۔ ملتان میں 2:30-3 بجے تک ایک غدر مچا ہوا تھا، یہ کنٹینر لگا دو، یہاں پہ اس کو پکڑ لیا، اس کو اندر کر دو، اس کو یہ کر دو، اس کو یہ کر دو، خبردار دروازے بند کر دو، زنجیری لے گیا اس سے پرچہ کر دو، تالا لے گیا اس سے پرچہ کر دو۔ آپ نے دیکھا یہ نہیں ہوا۔ اور ایک ملتان ڈپٹی والا انٹرچینج پہ ایک بیریئر لگے تھے،
ریلی والوں نے اٹھا کے پھینک دیا وہ آگے. اس کے علاوہ پورے پاکستان سے کوئی واقعی رپورٹ نہیں ہوا. ملتان سے لوگ آئے, ساہیوال سے, اوکارا سے, شوکھپورہ سے, سیالکوٹ سے, کہیں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. پورے لاہور شہر میں پرسوں کنٹینر لگے تھے جو کل سائٹ پہ ہو گئے تھے, پبلک نے کیے تھے, اور آج وہ کنٹینر نہیں تھے. اس کی وجہ کیا تھی رکاوٹ نہیں تھی کرنل صاحب؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ لاہور میں ملتان میں آپ پابندیاں لگاتے ہیں, ملتان میں کنٹینر بھی لگائے جاتے ہیں, لاہور میں نہیں لگائے جاتے. ملتان کی ایسی وجہ کیا تھی؟ کیا ملتان زیادہ اہمیت کا حامل تھا, لاہور نہیں تھا, یا پھر کیا ایسی وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں پتہ, یہ جو ہماری 5ویں اکائی ہے نا, یہ گڑبڑ اس کی ہے. ہماری 5ویں اکائی اپنے آئین کی تحت نہیں چل رہی, بالکل نہیں چل رہی. میں اس کا حصہ ہوں, لیکن میں معذرت کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی حدود سے باہر نکلیں گے. ہماری حدود سے باہر نکلنا اس وقت پاکستان کے سارے مسائل کی وجہ, اور ہمیں ہماری حدود میں جانا ہوگا اگر ہم پاکستان. کمانڈر سہیب فاروق صاحب, کمانڈر سہیب فاروق صاحب کی طرف آتا ہوں. سہیب فاروق صاحب, اختر مینگل صاحب نے ذکر کیا کہ ہمارے اوپر 5 آپریشنز کیے گئے, اور بلوچستان کا حوالہ دے رہے تھے کہ 5 آپریشنز وہاں کیے گئے. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں کی معدنیات جو مقامی لوگوں کا زیادہ اس پہ حصہ ہونا چاہیے, ان کا حق ہونا چاہیے, اس معدنیات سے مقامی لوگوں کو محروم کیا جائے. شکایات ان کی یہ درست ہیں؟ ان کی شکایات درست بھی ہیں اور پرانی بھی ہیں, لیکن بہت زیادہ فیکچوئل بھی نہیں ہے. وہ پورا سچ نہیں بتاتے. بہت حد تک جو شکایات کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ درست باتیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ کچھ اور سچ بھی ہے. یعنی سرداروں نے اب تک جو اپنی گیس کے علاقوں اور اس سے جو سبسڈیز اور جو چیزیں گورنمنٹ سے لے کر, اور خود یہ ارب پتی خرب پتی ہو گئے, اور اس کا ٹرکل ڈاؤن ہو کر عوام تک 1 روپیہ بھی پہنچنے نہیں دیا, اس کی بات وہ نہیں چاہتے. مینگل صاحب خود بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں, اور ان کی فیملی شروع سے اب تک گورنمنٹ کے ساتھ یعنی سیاست کا حصہ رہی ہے, اور اس کھیل کا ہر وقت ذمہ دار ہے وہ بھی. اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ شکایات ان کے پاس بھی درست ہے. کچھ جیسے کرنل صاحب کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں ہر ایک کو اپنے جو دائرہ کار ہے اس کے اندر جب رہنا ہے, تو اب بیٹھ کر جو میں اکثر بات کہتا ہوں کہ ایک جو ہے ایک نیا نیریٹو پاکستان کا, جس کے اندر یہ دوبارہ سے آئین کے اندر رہتے ہوئے دوبارہ سے اپنے دائرہ کار کو واضح کہ کون کہاں تک کرے گا اور کس سے آگے کسی کو اجازت نہیں ہوگی. ہر ایک کو ہاتھ ہلانے کی اجازت ہے, لیکن وہاں تک جہاں سے دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے. اور اسی طرح جو اگر زیادہ شکایات جو ہے یا زیادہ اشاریے تقریروں کے جو ہے وہ فوج کی طرف ہی جاتے ہیں. آج کل جو بھی اپوزیشن کے ہیں, اگر آپ مانیں یا نہ مانیں, یہ ساری کی ساری بات اس وقت بات تو فوج سے شکایات کی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ نیریٹو کہیں نہ کہیں بیٹھ کر اور ایک نیشنل ڈائیلاگ ہو, اور اس میں اس سے پہلے ڈسکشنز ہونی چاہیے, اور یونیورسٹیوں کو اور بہت بڑے بڑے تھنک ٹینک بنا کر ہر ایک محکمے کے لیے چھوٹی چھوٹی SOPs اور چیزیں اور ہر ایک کی لمیٹیشنز اور چیزوں کو اب جو ہے نا نوٹ ڈاؤن کر کے پچھلے لیول پہ کمانڈر صاحب پہلے خفیہ ہوا کرتا تھا, یہ الفاظ ڈھکے چھپے الفاظ میں کہے جاتے تھے کہ خلائی مخلوق, لیکن اب یہ الفاظ براہ راست کہے جا رہے ہیں, نام لے کر کہے جا رہے ہیں. تو سمجھتے ہیں کہ کسی بڑے تصادم کی طرف جا رہی ہے یہ صورتحال؟ نہیں, میرا نہیں خیال تصادم انشاءاللہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ جو بھی اکائیوں کو خطرہ ہے, کرنل صاحب کہہ رہے ہیں 4 ہی کی بات کرنی چاہیے, تو 4 کی کر لیتے ہیں یا 5 کی کر لیں, لیکن جو بھی اکائیاں خطرے پہ ہیں اس کے اوپر حملہ تو ہے. لیکن دوسری پازیٹیو سائیڈ یہ ہے, ہم وہ ملک بن چکے ہیں کہ اب اس میں سے ان اکائیوں کو میرے نزدیک سوائے زبانی گالیاں دینے کے علاوہ خطرہ نہیں ہے. ہم وہ قوم بن چکے ہیں کہ ایک چھوٹا سا جہاز بھی کریش ہوتا ہے نا, جس میں 100 آدمی, چاہے وہ بلو ایئر کا گرے یا بوجا کا گرے یا PIA کا گرے یا کہیں کوئی چھوٹی سی ٹرین کا حادثہ ہو, تو آپ کو صرف مرنے والوں کی لسٹ اٹھائے, آپ کو 4 صوبوں کی اور کشمیر اور اس سمیت گلگت تک کے
وہ ایک جہاز میں سے تو ہمیں علیحدہ کر نہیں سک رہے ہیں، رشتے ایک دوسروں کے ساتھ ہو گئے ہیں. بلوچستان بظاہر ڈپرائیو بھی رہا ہے، لیکن بہت بڑی پیمانے پہ لوگ کاروباروں میں، چیزوں میں پنجاب میں سیٹلڈ ہیں. پڑھائیوں کے لیے ہزاروں کی تعداد میں بچے یہاں سے یونیورسٹیوں سے پڑھ کر جاتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ ہم ڈپینڈنٹ ہیں. اب اس ملک کو وہ جو قائد اعظم نے کہا تھا کوئی انڈو نہیں کر سکتا، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ناراض رہنے کی بجائے بیٹھ کر نیگوشیٹ کر کے چیزوں کو طے کر لینا چاہیے. جو کہیں نہ کہیں فوج کا بھی قصور ہوگا تو ان کو اپنے دماغ سے کہ وی اسٹینڈ کریکٹڈ ناؤ، اور یہ چیز ایسے نہیں ہوگی، ایسے نہیں ہوگی. راجہ صاحب یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کی طرف اب مارچ ہوگا. بلاول بھٹو زرداری صاحب تمام پی ڈی ایم کی قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ اسلام آباد کی طرف اب مارچ ہوگا. اس کے ساتھ انہوں نے اس آپشن کو بھی اب مسترد کر دیا ہے کہ کہیں سے نیگوشیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں. منظرنامہ دیکھ کیا رہے ہیں، ہوگا کیا اسلام آباد میں جب پی ڈی ایم جائے گی، وہاں لانگ مارچ ہوگا، وہاں جلسہ ہوگا کیا آخر میں؟ یہ مذاکرات سے انکار جو ہے یہ دراصل مذاکرات میں زیادہ حصہ حاصل کرنے کی وجوہات پر ایسے بیان دیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں پھر خوش کرنے کے لیے زیادہ بہتر ڈیل ہو سکے اور زیادہ بہتر ٹرمز پر ہم بات کر سکیں. کیونکہ اس کے اندر پہلے بھی یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ کچھ چیزیں بہرحال نیگیٹو پوائنٹس جو ان کے کمزور ہیں، جو اپوزیشن کے، وہ پہلے بھی جس وقت آپ کو معلوم ہے کہ چیزیں نیب کے سٹرکچر کے اوپر بات طے ہو گئی تھی، لیکن جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں جس مینڈیٹ کو لے کر آیا ہوں تو مجھے این آر او نہیں دینا، یہ غداری ہوگی. یہ اب اس ساری بات پر چاہتے ہیں کہ جی ری نیگوشیٹ ہو، لیکن اس میں پیکج میں اس کو بھی بات کو رکھا جائے تاکہ ہم سارے سکون سے رہ سکیں. کرنل راجہ وسیم صاحب جنوری فیبروری میں اپوزیشن اسلام آباد میں ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جا سکتی ہے اپوزیشن کے لانگ مارچ کی وجہ سے؟ مجھے یہ لگتا ہے کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا. لانگ مارچ سے پہلے مسائل حل کر لیے جائیں گے. میں بھی آپ کو جو مثال دے رہا تھا ملتان میں کیا ہوا، لاہور میں وہ کیوں نہیں ہوا. ملتان میں صبح 10 بجے کیوں پابندیاں ختم کر لی گئی تھی، 2:30 بجے اوپن کر دیا گیا تھا. کہ وہ جس ہم ادارے کی بات کر رہے ہیں وہ ادارہ انٹیکٹ ہے، وہ ادارہ ایک ڈسپلن فورس ہے ہماری، اور اس کے اوپر بات بہت زیادہ جا رہی ہے. ہر چیز کا الزام اسی پہ جا رہا ہے. کسی کا سر میں درد ہے تو وہ فوج پہ جا رہا ہے. آج کل جائز جا رہا ہے اور ناجائز بھی جا رہا ہے. کمانڈر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ گرینڈ ڈائلاگ چاہیے جس میں سارے بیٹھے. اس کے لیے نا جو ہمارے آئین پسند لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کیوں گرینڈ ڈائلاگ چاہیے، ہمارے پاس آئین نہیں ہے، آئین میں سب کے رول متعین ہے، سب جب یہ رول رہ رہے ہیں، کسی ڈائلاگ کی ضرورت نہیں. لیکن نہیں، یہ گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ہماری فوج کو 88 میں ایک سیٹ بیک. لیکن راجہ صاحب اپوزیشن کی طرف سے آج برملا کہا گیا، اپوزیشن کی طرف سے ایسے پبلکلی آج کہا گیا کہ وہ نیگوشیٹ نہیں کریں گے، مذاکرات نہیں کریں گے. ان کے پاس سوائے وزیر اعظم کے استعفے کے اور کوئی ان کے پاس آپشن نہیں ہے. تو ایسا ہی ہوگا یا پھر یہ مذاکرات ہوں گے؟ یہ مذاکرات بیک ڈور ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی چل رہے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اسی مذاکرات آج صبح تک جو خبریں تھیں نا کہ 2 ویڈیو چلیں گی اور 2 نام لے کے ریزائن مانگیں گے، 3 نام لے کے مانگیں گے. میں نے صبح دوستوں کو بتایا تھا، دیکھ سکتے ہیں، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ چند دن کے اندر نا آپ دیکھیں گے معاملہ سے. دیکھیں اگلی بات یہ ہے کہ فوج ہماری نا کوئی کسی اور افغانستان کی، انڈیا کی، اسرائیل کی، امریکہ کی فوج نہیں، ہماری اپنی فوج ہے. فوج کیا ہے؟ میں خود ہوں فوج، آپ فوج ہیں، آپ کو کوئی بھائی ہوگا، بھانجا ہوگا، ہم میں سے فوج ہے، فوج پہ بات کی نہیں ہے. اور فوج کو نقصان پہنچانا اس وقت پاکستان کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. تو ہم سب کو نا مل بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا. آئین تو ہے، اس میں حدود بھی بتائی ہیں، لیکن آئین کے ہوتے ہوئے 89 میں ایک انسیڈنٹ ایسا ہوا تھا جو ایک سول گورنمنٹ نے کیا تھا، جس کے بعد فوج سر جوڑ کے بیٹھی تھی. اور مجھے اعزاز ہے کہ میں اس کا حصہ تھا جس نے یہ دیکھا تھا کہ ایسے نام سول گورنمنٹ کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں تھوڑا سا اس پہ چیک رکھنا ہے. وہ چیک پھر ہوتے ہوتے ضرورت سے زیادہ ہو گیا.
کمانڈر شعیب فاروق صاحب، بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، جس طرح راجہ وسیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ عوام کے سامنے کچھ اور کہا جاتا ہے، پس پردہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، تو واقعی ایسے ہے؟ ایگزیکٹلی آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک طرف سے جلسہ جو ہے وہ جو بیک ڈور پر ڈپلومیسی یا بیک ڈور پر جو مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں اس میں اپنی ٹرمز کو بہتر کرانے کے لیے سیاستدان اس عوام کو یوز کرتے ہیں، خارم خار ادھر سے ادھر پھرا کر، اور چیزیں جو بھی ہو رہی ہوتی ہے اینڈ میں وہاں سے پیچھے وہ اپنے مقاصد کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت جو عام عوام میں ایک اویئرنیس آنی بھی چاہیے، اور ابھی نسبتاً ہے بھی صحیح، وہ یہ ہے کہ بیسیکلی اس وقت ہمیں ضرورت جو ہے نا وہ اسٹیٹس مین کی ہے. سیاستدان اس وقت انفارچونیٹلی ہمارے پاس چاہے حکومت میں ہوں یا چاہے اپوزیشن میں ہوں، ہمارے پاس پارٹی لیڈرز ہیں، ہمارے پاس اسٹیٹس مین نہیں ہیں جو نیشن کی طور پر بیٹھ کر اور بڑے ایسے فیصلے کریں کہ یہ ملک ایز اے ریاست آگے کیسے بڑھے گا. اس کی سوچ جو ہے چونکہ وہاں موجود نہیں ہے. ہر ایک کہتا ہے کہ میری ذات کا یہ مقدمے کیسے جائیں گے، یا میری ذات کے یہ اقتدار کیسے بچے گا، میری ذات کا یہ فائدہ کیسے ہوگا، وہ اس سے آگے اپنی ناک سے آگے دیکھ نہیں پا رہے. راجہ وسیم میرا صاحب، خیال یہ ہے کہ اس وقت عوام کو ساروں کو بھی یہ پریشر اپنا بلڈ اپ رکھنا چاہیے کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، جو کرپشن ہے وہ پکڑی جانی چاہیے، جو فوج اگر ایکسیڈ کرے تو وہ مت کرے، جو حکومت کے اندر رہتے ہوئے ناجائز اختیارات استعمال کرے وہ مت کرے. جو چیز جہاں ہے، جو چاہے میں نے اسی حکومت کو ووٹ دیا ہو، لیکن اگر وہ غلط کرے تو میں اسے کہوں کہ تم غلط کر رہے ہو. یہ جب تک ہماری سوچ نہیں آئے گی تو آگے بڑھنا مشکل. راجہ وسیم صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم متحد رہے گی، یا جب مذاکرات کی باری آئے گی، مذاکرات کی بات آئے گی، تو کون سی پارٹی یہاں سرنڈر کر سکتی ہے، جس کا جھکاؤ اس وقت مذاکرات کی طرف نسبتاً زیادہ ہو سکتا ہے؟ علی پی ڈی ایم تو متحد رہے گی. یہ اس دن بھی متحد رہی تھی جس دن آئی جی سنگھ اغوا ہو گیا تھا. اس کے بعد آج آپ نے دیکھا بلاول نے جو باتیں کی ہیں، مجھے ذرا سا شک تھا ان کا کہ یہ ریزگنیشن ہی دیں گے یا یہ ان کا اضطرار آئے گی. میرا تو کم از کم یہ شک دور ہو گیا ہے. یہ متحد بھی رہیں گے، متفقہ فیصلے بھی کریں گے. اور جہاں تک ہے کہ کون پارٹی تھوڑا سا بیک جائے گی، تو علی بیک پہ تو دونوں فریقوں کو جانا پڑے گا. دو فریق ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ اور ایک اپوزیشن ہے، پی ڈی ایم ہے. تیسرا فریق جو تھا بالکل بیل ہے. وہ نیریٹو لائے تھے احتساب کا، بیانیے کا، انہوں نے بیانیہ بنایا ہوا تھا احتساب کا. اب 2.5 سال میں جب ان کی کارکردگی دیکھتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے بیٹھ کے نیوٹرل ہو کے دیکھتے ہیں 2.5 سال میں کیا کیا ہے. نواز شریف پہ، شہباز شریف پہ، زرداری پہ، خورشید شاہ پہ کون سا آدمی جو اندر نہیں کیا اس سے نکلا گیا. تو وہ بیانیہ تو ختم ہو گیا ہوا ہے. اب ان کی حیثیت نا ایک پپٹ کی پبلک کی نظر میں رہ گئی ہے. یہ کٹپتلیاں ہیں جو ناچ رہی ہیں، نچانے والے کوئی اور ہے. تو نچانے والے اور پی ٹی ایم کے بہت شکریہ. کمانڈر ریٹائر شعیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے. کرنل ریٹائر راجہ وسیم صاحب، سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، گفتگو سنی ہمارے مہمانوں کی. ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ آخرکار مذاکرات ہوں گے، اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے، لیکن مذاکرات سے بھی زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ اداروں کے درمیان تصادم نہیں ہونا چاہیے، پبلک کے نمائندوں اور اداروں کو آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے. اور امید یہی کی جاتی ہے کہ یہ ایک اچھا مستقبل ہوگا، اور یہ تمام مسائل جو اس وقت تحفظات ہیں یہ مذاکرات کی میز پر حل ہوں گے، کیونکہ اداروں کے اس وقت مجروح کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان علی امجد چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.